अस्सलाम वालेकुम। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि कोई भी माशरा कुफ्र के साथ तो रह सकता है मगर नाइंसाफ़ी के साथ नहीं, और इंसाफ फराहम करने में वकला बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर हम देखते रहते हैं कि हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं जो वकला के पास जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ये वकला भी बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं और इनके हर 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं इसके उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार हैं मिंबर बार इस्लामाबाद के। तो इनसे हम बात करते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका 20 साल का तजर्बा है, ह्यूमन राइट्स के केसेस करते रहे हैं और इसके साथ पब्लिक वेलफेयर लिटिगेशन करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये असल में वकला की सियासत है क्या और ये इलेक्शन क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अब्दुर्रहमान नासिर साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैडम। आप अच्छा चौधरी साहब, जब हम आए हैं इधर कचहरी में तो बड़ी गहमा गहमी नज़र आई है। पैनाफ्लेक्स हैं और कई तस्वीर आवेज़ा हैं। तो ये गहमा गहमी, अभी तो इलेक्शन को देर है 1 डेढ़ माह और ये पहले से ही गहमा गहमी चल रही है, इसकी क्या वजह है? मैडम, सूरत हाल ये है कि हमारे इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं और हमारे वकला अप्रॉक्सीमेटली जो हैं रजिस्टर्ड वोटर एंड नॉन वोटर वो 6,500 हैं और अभी जो इंटाइटल्ड वकला हैं अप्रॉक्सीमेटली 4,600 समथिंग के करीब हैं जो एज ए वोटर मेंबर वोट कास्ट करेंगे। तो उन सब से मुलाकात करना, कंपेन करना, उनको कायल करना कि आप हमें वोट करें, सपोर्ट करें, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में पूरा कवर करना होता है, हर कैंडिडेट को, हर जो है वोटर मेंबर उसके पास जाना होता है और उसको रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप मुझे वोट करें और मेरे ये मकासद हैं, ये मेरा मैनिफेस्टो है, मैं आप वकला की वेलफेयर के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो उस लिए सफिशेंट टाइम चाहिए होता है। एक तो इलेक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के होते हैं जो कि हर साल होते हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जो है ये 5 साल के बाद आता है। अभी जो हमारे प्रीवियस बार काउंसिल के मेंबर हैं दे आर गोइंग टू रिटायर, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, अब उनकी जगह ये यानी हर 5 साल बाद होती है। तो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? मैडम, इसमें बेसिकली 5 मेंबर इलेक्ट होते हैं एज ए मेंबर। फिर उसके बाद वन ऑफ देम वो वाइस चेयरमैन होता है जिसको 3 वोट्स मेंबर कर देते हैं, मेजॉरिटी वोट जिसको मिल जाता है वो फिर वाइस चेयरमैन ऑफ इस्लामाबाद बार काउंसिल की सीट पे वो बैठता है। और फिर हमारा जो एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आजकल हमारे नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इस्लामाबाद बार काउंसिल होते हैं और वही हमारा ये इलेक्शन सारा कंडक्ट करते हैं। वो हमारे एक किस्म के इलेक्शन कमिश्नर भी हैं जी। और ये मतलब पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में इलेक्शन होते हैं जी। जो पाकिस्तान बार कौंसिल करवाती है और 4 प्रोविंशियल जो होते हैं वो सारे उनके साथ एफिलेटेड होते हैं। मैडम, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो हमारी सबसे बड़ी बॉडी है जो जिसके तहत प्रोविंशियल बार काउंसिल्स भी आती हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स भी आती हैं। लेकिन इलेक्शन जो है, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो हमारा प्रोविंस में जो प्रोविंशियल एडवोकेट जनरल है उसकी निगरानी में होते हैं और जो इस्लामाबाद में हमारे एडवोकेट जनरल हैं फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी उसकी ज़ेरे निगरानी ये इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर्स कितने हैं? इस्लामाबाद बार काउंसिल के लिए जो इलेक्ट होने हैं अभी वो 5 मेंबर्स हैं। उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 23 हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए हैं और ऑब्जेक्शन भी ऑलमोस्ट सब के क्लियर हो गए। तो इन फील्ड नाउ देयर आर 23 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर दी सीट्स ऑफ मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल। अच्छा, तो टोटल जो मेंबर्स हैं आपके 4,642 हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जी। और फिर उसमें जो है इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो 23 हैं। 23। ये बताएं कि ख़वातीन का इसमें क्या किरदार है? वकला ख़वातीन इस वक्त काफ़ी हमने देखा है कि आ रही हैं प्रोफेशन में, उनका इसमें क्या किरदार है? और जो आप 5 मेंबर्स होते हैं 5 साल के लिए, उनमें भी क्या ख़वातीन उम्मीदवार हैं? जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे साथ फ़ीमेल वकला काफ़ी ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट
450-500 کے قریب فیمیل لائرس ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اب 23 کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں 2 فیمیل کینڈیڈیٹس بھی ہیں، تو وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. تو اگر وہ الیکٹ ہو جاتی ہیں دے ول بی ون آف دی ممبر سٹنگ ممبر آف دی اسلام آباد بار کونسل. تو ایکول چانسز ہیں میل فیمیل کے لیے، کوئی بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، لیڈی لائرز بھی کنٹیسٹ کر سکتی ہیں اور میل لائرز بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب خواتین اب زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں آ رہی ہیں اور حوصلہ افزائی ان کی جاتی ہے. جی ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں، اور بڑا ان کے لیے چارمنگ اور اچھا یہ فیلڈ ہے لیڈی لائرز کے لیے بھی، کہ وہ اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، اور بڑی ان کے لیے پلیزنٹ ماحول بھی ہے، اچھا ماحول ہے، الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتی ہیں. کچھ شکایات ہیں ان کے ریڈیسل کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا وہ بھی ہم خواتین کے مسائل جو ہیں اس کو بھی ریڈریس کریں گے، تاکہ وہ مزید جو ہے ایک فری ایٹماسفیئر میں اچھے طریقے سے کام کر سکیں. چلیں، یہ تو چودھری عبدالرحمن ناصر صاحب کی اچھی بات ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک مضبوط امیدوار ہیں اور آپ انشاءاللہ جیتیں. یہ بتائیں کہ یہ ابھی آپ نے خواتین کی بھی بات کی ہے، تو یہ مینیفیسٹو آپ کا ہے کیا؟ میڈم میں نے ابھی اپنا مینیفیسٹو بنایا، تقریباً اپروکسیمیٹلی 14 اس میں پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. یعنی کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات سے متاثر ہو کے 14 پوائنٹس دیے ہیں. جی میڈم، تو اس میں میرا یہ ہے کہ وکلاء کی آن شان اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، اور بیسیکلی اور جو ان کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور وکلاء بعض دفعہ کوئی آفت آتی ہے، جس طرح ریسنٹلی ہماری کرونا اوورال آیا ہے، تو وکلاء تنہا تھے، ان کو کوئی کسی قسم کی کہیں سے فنڈز وغیرہ کوئی امداد نہیں کی گئی. تو انشاءاللہ ایسا ہم ایک فنڈ کریٹ کریں گے کہ جو ایسی آفاتی ناگہاتی آفات ہیں وکلاء اس میں اپنے آپ کو تنہا فیل نہ کریں، ان کو اس میں کمپنسیٹ کیا جا سکے. ینگ لائرز کے لیے میرا پروگرام ہے کہ کیونکہ شروع میں جو بھی وکیل آتا ہے اس کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اس کے والدین کی بھی اور اس کی خود کی بھی، لیکن اسے فیلڈ میں آ کے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ انیشلی 1 or 2 ایئر ان کو کچھ ایسا دیا جائے، فنڈز دیے جائیں، تاکہ جس طرح ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کے پیسے ملتے ہیں، اسی طرح ہم وکلاء کے لیے بھی 1 یا 2 سال کے لیے انیشلی کوئی ایسا وظیفہ مقرر کریں، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ایڈجسٹ کر سکیں، اور ان کے چیمبرز وغیرہ کے لیے، ان کی لا بکس کے لیے بھی کچھ سم فنڈز وغیرہ کا ارینجمنٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ نکات کیا ہیں؟ تھوڑے سے آپ ہمیں بتا دیں چیدہ نکات. اس کے علاوہ میڈم میرا یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل جو ہے وہ ڈیورنگ دی پریکٹس اس قابل نہیں رہتا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گرانٹ سفیشینٹ ایسی ہونی چاہیے جس سے اس کی باقی لائف، اس کے بچوں کی لائف اچھے طریقے سے گزر سکے. اور اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس جو ہیں وہ پینشنیبل بینیفٹس، میری کوشش ہے کہ اس کو ارینج کیا جائے کہ جتنے وکلاء ہیں 60 اور 65 کی ایج کے بعد اگر کوئی پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تو ان کو پینشنری بینیفٹس ہی ملنے چاہیے. اور اسی طرح جو انشورنس کے ہر وکیل کے لیے انشاءاللہ انشورنس کریں گے، تاکہ انشورنس کے میڈیکل ہیلتھ انشورنس ہوگی، ان کی لائف انشورنس ہوگی، تاکہ ان کے میڈیکل کے مسائل جو ہے، ہیلتھ کے مسائل، اور ان کو اگر زندگی میں دیگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو انشورنس سے ہم ان کو کمپنسیٹ کر سکیں. اچھا، یہ تو وہ ہیں جو آپ نے مینیفیسٹو بنایا، یقیناً آپ نے اس کو مد نظر رکھا ہوگا، اور ہر ایک اگر دیکھیں کمیونٹی چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہوتا ہے، اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے مینیفیسٹو میں بھی وہ جو 14 نکات ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے شامل کیے گئے ہیں. چودھری عبدالرحمن ناصر، اصل میں وکلاء کے لوگوں کی یہی عام طور پہ پرسیپشن ہے، وکلاء کے کیا مسائل ہوتے ہوں گے؟ وہ تو ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، تو وکلاء کے مسائل کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ وکلاء کا اسلام آباد میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک کورٹ کمپلیکس کا ہے. ان کے چیمبرز پراپر نہیں ہیں، کورٹس پراپر نہیں ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں کورٹ کمپلیکس ہوتا ہے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں، راول پنڈی دیکھ لیں، کسی بھی شہر میں جائیں،
کورٹس کا ایک باقاعدہ کمپلیکس ہے جہاں بہتر طریقے سے کورٹس کام کر رہی ہیں اور وکلا کے الگ چیمبرز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 40 سال سے زیادہ ہو گئے اسلام آباد بار کو بنے ہوئے. ابھی تک بھی ہماری جتنی کورٹس ہیں ہمارے آنریبل ججز حضرات ان شاپس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑی تنگی کا ماحول ہوتا ہے, وہاں وکلا بھی ہوتے ہیں, کلائنٹس بھی ہوتے ہیں, لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی پرومیننٹ پلیس نہیں ہے ورک کرنے کے لیے, نہ ایٹماسفیئر ہے یہاں. تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو اور سی ڈی اے کو کہ وہ اپنے پلان میں یہ کورٹ کمپلیکس کا رکھتے جس طرح کہ باقی سٹیز میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے کہ ایک کورٹ کمپلیکس جو ہے وہ جگہ ایلوکیٹ ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ کورٹ کمپلیکس اور وکلا کے چیمبر تعمیر کر کے دینے چاہیے, کیونکہ وکلا انصاف کی فراہمی میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں. تو آپ اس کاز کے لیے کیا کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے وکلا کا چیمبر جو ہے ایک ہمیں ملا ہوا ہے ایک پلاٹ. تو اس کے علاوہ پھر ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے میٹنگز کریں گے, ان سے فنڈز ریلیز کروائیں گے اور کوئی اسپیسیفائڈ جگہ ایلوکیٹ کروائیں گے کہ وہاں شاندار طریقے کا ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکے. تو اس کے لیے اور کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ کی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ اور اس وقت کمپین جو ہے وہ کس طرح سے جا رہی ہے, کیا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو باقی جس طرح اداروں کو توجہ دے رہی ہے گورنمنٹ, تھوڑا سا انصاف اور عدالتوں کا اور لائرز کا جو ایک بہت بڑا شعبہ ہے انصاف کی فیسلٹی میں لوگوں کو ایڈ اور اسسٹ کرتے ہیں, اس کی طرف توجہ بہت کم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھائی جانی چاہیے, اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ وکلا کے جو مسائل ہیں, یہ کورٹس کمپلیکس ہے, اسی طرح فیمیل لائرز ہے, ہمارا کوئی ایون کوئی ہاسٹل وغیرہ لائرز کا نہیں ہے, ان کے رہنے کے لیے کوئی پراپر ہاسٹل ہونا چاہیے لیڈیز, تاکہ اگر کوئی فیملیز ہیں ادھر رہ سکیں. تو اس طرح کے کافی ایشوز ہیں. ریزیڈینشیل کالونی جو ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو لائرز ہیں ان کے لیے تو یہ الاؤ ہو گیا ہے کہ وہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے وہ پلاٹ وغیرہ مل سکیں, لیکن ہمارے ہائی کورٹ کے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے جتنے میل اور فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ کالونی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پلاٹس نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی گھر کی ارینجمنٹس نہیں ہیں. تو یہ ہمارے بھی مسائل ایسے ہی ہیں جسے پاکستان کی باقی عوام کے مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں کوئی ایشو ہوتا ہے, پرسنلی ہمارا گریونس ہوتا ہے, ہمارا کسی سے کوئی کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے, ہمیں بھی عام کلائنٹ کی طرح کورٹس میں ہی جانا پڑتا ہے اور اپنی پلیڈنگز کرنی پڑتی ہیں کورٹس کے سامنے, ججز کے سامنے. میں نے اس کے لیے وکلا کی کاز کے لیے کیا کچھ پریکٹیکلی آلریڈی کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں. جی اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جو ینگ لائرز ہیں, چاہے وہ لیڈی لائرز ہیں چاہے دوسرے ہیں, ان کے لیے میں نے چیئرمین ایس سی سی پی سے میٹنگ کی ہے کہ جتنے ہمارے اسلام آباد کے لائرز ہیں ان کو بطور کمپنیز میں لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کیا جانا چاہیے. تو وہ پر منتھ ان کا ریمونریشن ہوتا ہے 25,000 30,000 یا جتنا بھی کوئی کمپنی ایڈجسٹیبل کرتی ہے, تو اس لیے ان کو اسسٹنس یہ ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے, چیئرمین صاحب نے بڑا اچھا ہمیں رسپانس دیا. انہوں نے کہا ہم ساری کمپنیز جو رجسٹرڈ ہیں اسلام آباد میں ان کو لیٹر لکھیں گے, اور جنہوں نے لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ نہیں کیے ہوئے ہم ان کو شوکاز نوٹس دیں گے اور ان کو پینالائز بھی کریں گے اگر کوئی اس لا پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے باقی میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ڈیورنگ کرونا ڈیز ان کی وکلا کی ہیلپ کے لیے لیٹرز لکھے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو, فائنینشیل ایڈوائزر کو, پی ایم کو, اور میں نے ریٹس بھی فائل کی تھیں کہ یہ وکلا کو بھی جس طرح باقی کو فنڈز مل رہے ہیں سسٹین کرنے کے لیے اس پیریڈ میں فنڈز ملنے چاہیے. تو اس طرح سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز یا وکلا کی بھلائی کے اقدامات جو ادروائز بھی میں الحمدللہ کرتا رہتا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ اس جو مسائل ہیں جنرلی ہمارے وکلا کے, تاکہ اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو ان کو میں بہتر طریقے سے انشاءاللہ ریزالو کروں گا. انشاءاللہ بیسٹ آف لک. انشاءاللہ آپ جو ہیں ممبر بار کونسل جو ہے منتخب ہو جائیں گے تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے 20 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہیں چودھری عبدالرحمن ناصر صاحب. انہوں نے کس طرح سے ہمیں بتایا. ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ وکیل ہمارے مسائل ضرور حل کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے خود کے بھی بہت سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں,
اور کس طرح سے ان کی باڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اوور آل کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو سرو کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.